बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फ़ौजें श्रीनगर में उतार कर कश्मीर पे गैर कानूनी कब्ज़े का आगाज़ किया था। कश्मीरियों के इस्तेहसाल का वो स्याह बाब जिसका आगाज़ 1947 में हुआ, वो बाब आज भी जारी है। उसमें स्याह से स्याह तर चीज़ें रकम की जा रही हैं। एक ऐसी तारीख़ लिखी जा रही है जिससे दुनिया चाहे भी तो नज़रें नहीं चुरा सकती। जिस तरीके से लाखों कश्मीरियों को अपनी ही ज़मीन से बेदखल करने की साजिश है मोदी साहब की, वो साजिश भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। आज पाकिस्तान भर में यौम स्याह मनाया गया, बहुत सारी रैलीज़ थीं। हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त निगरान हुकूमत है और सदर मुमलिकत की जानिब से सफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़म का इआदा किया गया। आज के दिन जो भारत ने अपना गासबाना कब्ज़ा कश्मीर पर जमाया था, उसके बाद जुल्म व जबर की एक ऐसी दास्तान रकम होना शुरू हुई जिसको अगर आप वर्क दर वर्क पढ़ते जाएं तो इंसानियत शर्मा जाती है। जिस तरह से बच्चों को उनकी आँखों पे पैलेट बरसाए गए, जैसे उनकी बीनाई छीनी गई, जैसे हज़ारों ख़वातीन की असमत दरी की गई, जैसे हज़ारों कश्मीरी नौजवान जेलों में कैद रखे गए बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी जुर्म के। जिस तरह से इन नौजवानों से इनकी ज़िंदगियाँ छीनी गई, माँओं की गोदें उजाड़ी गईं, ये तारीख़ गवाह है और हर एक चीज़ तारीख़ ने अपने अंदर समोई हुई है। लेकिन दुनिया आज भी कश्मीर के मामले पे किसी भी पेशरफ्त से महरूम है, नाकाम नज़र आती है। यूएन की करारदादें अपनी जगह पर मौजूद हैं। दुनिया वैसे तो इंसानी हुकूक की बहुत बात करती है, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो शायद दुनिया का दोहरा मेयार हावी हो जाता है, उनका मफाद हावी हो जाता है और कश्मीर का इशू पीछे रह जाता है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, फ़लस्तीन में भी जुल्म व बर्बरियत की एक ऐसी ही दास्तान रकम की जा रही है। 20 दिन से ज़ायद हो गए हमास और इसराइल के दरमियान खाना जंगी छुड़े हुए और 7000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 50% बच्चे हैं। और इन बच्चों की जो तस्वीर आ रही हैं, जो वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह से कारपेट बमबारी की जा रही है इसराइल की जानिब से, जिस तरह से बस्तियों की बस्तियाँ सफ़े हस्ती से मिटाई जा रही हैं, इसको किसी भी सूरत दिफा का नाम नहीं दिया जा सकता। दुनिया आज भी इस जंग बंदी में नाकाम है। यूएन में 2-3 बार करारदादें लाने की कोशिश हुई है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से इसराइल की हिमायत कर रहा है, जिस बेशर्मी और ढिठाई से इंसानी हुकूक की पामालियों को, जंगी जराइम के होने को डिफेंड कर रहा है, वो भी अपनी मिसाल आप है। और कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले को हल किए बगैर, कश्मीरी और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिए बगैर शायद दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं हो सकता। आज 27 अक्टूबर हम एक बार फिर तमाम कश्मीरी जो सरहद से उस पार है, जो पूरी दुनिया में हैं, उनके साथ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उनकी हिमायत और सॉलिडारिटी के लिए हम भी खड़े हैं उनके साथ। पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए भी आवाज़ उठा रहा है और इसी तरीके से आवाज़ उठाता रहेगा। लेकिन शायद मुस्लिम उम्मा को, अक़वाम आलम के तमाम रहनुमाओं को ज़बानी कलामी जो हिमायत है उससे बढ़ के कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि वो फ़लस्तीन जहाँ पे ना इस वक्त ईंधन है, ना खुराक है, ना दवाइयाँ हैं और ना ही जो बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं, जो बूढ़े लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, जो जिनके ऊपर बमबारी की जा रही है, उनके ज़ख्मों को भरने की दवाएं भी मौजूद नहीं है। इससे ज़्यादा शफ़ाक़ियत क्या हो सकती है? तो शायद कुछ अमली इक़दामात भी करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में जनाब हम इन 2 इशूज़ के अलावा जो बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के सियासी अंदरूनी मामलात से जुड़ी हुई है। नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह से अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको दोहरा मेयार कह रही है। और लेकिन जो कुछ हो रहा है, क्या ये मरीम नवाज़ साहिबा की उस ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है जिसमें वो कहती थी कि जब तक इंसाफ के पलड़े बराबर नहीं होंगे तब तक नवाज़ शरीफ साहब मुल्क में वापस नहीं आएंगे? तो क्या अब मियाँ साहब जो वापस आए हैं इस यकीन दहानी के साथ आए हैं कि इंसाफ के पलड़े बराबर हैं, जो उनके साथ उनके मुताबिक ज़्यादतियाँ की गई थीं अब उनका अजाला किया जा रहा है, या सब कुछ इंसाफ के मुताबिक हो रहा है? क्योंकि एक तरफ अदालतों से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, दूसरी जानब चेयरमैन PTI की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं जिसमें वो कोई भी रिलीफ मांगते हैं। साइफर केस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इम्कानात हैं कि खान साहब के ऊपर बहुत जल्दी ही
فرد جرم عائد ہونے اور اس کے بعد جو ان کی سزا کا مرحلہ ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہم اس حوالے سے کچھ بات کریں گے جی۔ خیبر پختونخوا میں ایک مالی بحران ہے، اس مالی بحران کی ذمہ داری کس پر ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب، اور دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تیمور سلیم جھگڑا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے جناب لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے شیخ روہیل اصغر صاحب کے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اس وقت ظاہر ہے ایک طرف نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اور وہ ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ پسند نہیں آ رہا، اور آپ یقیناً ان کے جو لیڈرز باہر ہیں ان کے بیانات سن رہے ہیں۔ صرف پی ٹی آئی نہیں، پیپلز پارٹی بھی ان کے ہم نوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا جو نظام ہے وہ اب نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے پہ لگا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے واقعی کوئی نظام سے کوئی خصوصی بات چیت ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی؟ میں معذرت کے ساتھ یہ اصل پہ آپ برا نہ منائیے گا، یہ ساری غیر سیاسی باتیں ہیں۔ خود کو اگر یہی چیزیں مل رہی ہوں تو وہ انصاف، اگر کسی سیاسی مخالف کو ناکردہ گناہ میں کچھ بہتری آ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں نا غیبی قوتیں مدد کر رہی۔ یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یا تو پھر آپ جس وقت کبھی آپ نے زندگی میں، آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں، اس شعبے میں، کبھی آپ نے سنا تھا کہ چیف جسٹس کسی ملزم کو یہ کہے کہ ویلکم اور گڈ لک، اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرے، اور جس قسم کی وہ ریلیف نہ بھی مانگے آپ اس کے دروازے پر ریلیف وہ بھی دے دیں، گھر بیٹھے ہی آپ اس کو سب کچھ دیتے جائیں؟ وہ ساری چیزیں کیا آپ بھول گئی ہیں، یا مطلب آپ کو یاد نہیں ہے کہ یا یاد کروانا گاہے بگاہے نہیں یاد کرواتے رہا کریں، تاکہ ہماری یادداشت پہ وہ چیزیں پھر اندر گھسی رہیں۔ ہم کسی کو بات کرنے سے پہلے کم از کم اپنے گریبان میں جان کے یا اپنے دماغ کے دریچوں کو کھول کے دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک المیہ ہے، پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اصل سیاسی جماعت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، خدا ان کی غریبت کرے۔ اس کے بعد ان کی اساس کو سنبھالا محترمہ بے نظیر بھٹو نے، بڑے قد کی خاتون تھی، بڑی ویژن تھی ان کی۔ اصل پہ اب پیپلز پارٹی میں وہ دم خم نہیں رہا۔ اچھا، اب جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، مطلب بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 16 مہینے آپ اسی مسلم لیگ نون جس کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب تھے، آپ اسی نون لیگ کی اس پی ڈی ایم کا حصہ بنے رہے، اور بڑا مزہ لیا آپ نے اپنی وزارتوں کا، بڑی گن گن کے چن چن کے وزارتیں تھیں آپ کے پاس۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا، اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ جب نیب آپ کے اکابرین کو، آپ کے رہنماؤں کو چھوڑ رہا تھا، آپ کو ریلیف عدالتوں سے مل رہی تھی، آپ کو کلین چٹ مل رہی تھی، آپ بے گناہ قرار پا رہے تھے، تو اس وقت انصاف تھا ہو رہا، وہ صحیح۔ انصاف پسند تھا۔ تو مجھے اب یہ شیخ پسند، اب شیخ صاحب مجھے ایک آخری جی بات جی صرف جی میری ایک آخری بات۔ اب یہ کوئی کچھ ہڈن سیکرٹ نہیں ہے، اب تو ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ جتنے مقدمات بنے تھے میاں نواز شریف صاحب پہ، وہ سارے کے سارے اپنی ذاتی انا، اپنی ذاتی خواہش اور میاں نواز شریف صاحب کو اس اپنے پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ تو سب اب عیاں ہو گیا نا، سب کچھ سامنے آ گیا۔ جن لوگوں نے بنائے تھے انہوں نے بھی اپنا گناہ قبول کر لیا، بہت سارے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اب اگر یہ جو کچھ ہوا تھا یہ غلط انصاف تھا، کا یہ تقاضا یہ آج ہے کہ اگر آپ یہ نے ایک غلط چیز کریٹ کی اور اس کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں پھر اتنی چیخیں مارنے کی ضرورت اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ اور رہے جو نہ ہی غلط میرے ہوا خیال تھا میں اس کو شاید۔ ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مجھے جی جلدی جی سے یہ بتا دیجئے کہ جو چیزیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئیں وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری کارروائیاں ان کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے تھیں۔ اس وقت پی ٹی آئی یہی گلہ کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو کچھ بھی ہمارے خلاف ہو رہا ہے، جتنی بھی کارروائی ہے، جو بھی کیسز ہیں، یہ خان صاحب کو سیاست سے اور انتخابات سے باہر رکھنے کے لیے ہیں۔ جو اس وقت غلط تھا آج وہ آپ کے خیال میں غلط ہے؟ دونوں معاملات کا کمپیریزن بنتا ہے، پی ٹی آئی کو کمپیریزن نہیں، کرنا چاہیے؟ میں پہلے تو پہلی بات تو میں آپ کو عرض کروں، میں اس جماعت کو سیاسی جماعت ہی نہیں کہتا، اس کا سیاست سے دور دور تعلق نہیں۔
کوئی سیاسی اپروچ نہیں ہے، کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے، کوئی سیاسی لب و لہجہ نہیں ہے. مطلب لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا، لوگوں کی عزتوں کو روندنا، برے برے ناموں سے یاد کرنا، یہ کون سی سیاست؟ ہر کام آپ خود کرتے ہیں، اور جب کوئی دوسرا اس میں آتا ہے تو آپ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں. کوئی ایسا اچھا، کام میں آپ جیسے ایک نہیں بات مانتے، لیکن وہ الیکشن کمیشن میں میں نے تو آپ ایک رجسٹرڈ میں نے جماعت آپ ہے. کو میری گزارش سن لیجیے. میں نے تو نہیں آپ کو کہا تھا کہ آپ کچھ چیزیں جو امانتاً آپ کے پاس ہیں آپ بیچ دیں. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو تباہ و برباد کر دیں. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ بغاوت لوگوں سے کروا دیں. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ املاک کو نقصان پہنچائیں. میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ اربوں خربوں کا آپ گھپلا کر دیں. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ایک جو پراپرٹی ٹاکون ہے اس کے پیسے اس طرح آپ بانٹ دیں جیسے آپ کے گھر کے پیسے آپ خود کما رہے ہیں. اچھا، میں نے تو نہیں کہا تھا یہ کہ جو آپ اپنی میری ذرا دیکھیں نا، آپ میری باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ تھوڑا سا تلخ ہوتی ہیں. نہیں آپ تلخ میں نے تو باتیں نہیں آپ کریں، کو کہا لیکن تھا. مجھے اجازت ہے کہ میں ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ چلیں وہ جو انہوں نے آپ یہ سارے الزامات خان صاحب کو دے رہے ہیں، ان کے خلاف ہو رہی ہے کارروائی، یہ جو ان کی میں جماعت نے سے کسی کا نام لیا؟ میں نے چلے کسی کا نام لیا؟ کہ جس کا بھی آپ ذکر کر میں رہے نے ہیں نام خود لیا. جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے آپ یہ غلط کیا ہوگا. آپ خود کہہ رہی ہو، میں نے نہیں نہیں، کہا. میں نے تو صرف میں یہ کہہ یاد رہی دہانی ہوں کے لیے باتیں کی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جن کو بغیر یہ سارے جن کے سر پہ الزامات نہیں ہیں ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، جیسے نون لیگ سے لوگوں کو چھڑوانے کی کوشش ہوئی 2018 میں جو ہوا اس وقت غلط تھا. شیخ صاحب آج کیسے ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں آپ کو آپ گزارش تو کروں. سیاسی جماعت ہے نا، مجھے آپ تو سیاسی لوگ ہیں. میری گزارش سن لیجیے. جی سن لیجیے میری گزارش. میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. فرض کیجئے 2018 کا الیکشن ہوا تو مجھے بہت زیادہ پریشر کیا گیا. میں یہ آپ کو اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں. بہت زیادہ پریشر کیا گیا تو میں نے انکار کر دیا. انکار کرتے کرتے بہت زیادہ پریشر کیا گیا تو میں نے ایک صرف بات کی. میں نے کہا حضور میں سیاست چھوڑ دوں گا، سیاست سے کنارہ کدی اختیار کر لوں گا، لیکن یہ غیر سیاسی اپروچ یا غیر سیاسی فیصلہ میں نہیں کروں گا. اب مجھ سے آپ توقع نہ کریں کہ میں اس عمر کے حصے میں اس قسم کا کوئی فیصلہ کروں جو آنے والی میری نسل وہ مجھے کہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا. تو میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ جن لوگوں نے جو کچھ کیا یہ ان کو پتا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بھی ان کو پتا ہے. اب چھوڑیے آپ اس بات کو، آپ ذرا پش رکھ لیجئے کون کیا کر رہا ہے، کون سی جماعت اختیار کر رہا ہے، کون سا رستہ اختیار کر رہا ہے. نہ کریں، گھر بیٹھ میں جائیں. تو آپ سے سیاسی موقف لیکن مانگ رہی ہوں. اندر جو لالچ ہے نا، یہ جو آپ کے ملک میں اندر ہو جو رہا ہے لالچ ہے نا وہ آپ کو نہیں بیٹھنے دیتا. شیخ صاحب، یہ جو آپ کے ملک میں ہو رہا جی ہے، فرمائیے. جس ملک میں آپ سیاست کرتے ہیں، جس ملک میں آپ سیاست کو خدمت کہتے ہیں، آپ کی جماعت کہتی ہے کہ سیاست ایک خدمت کا پیشہ ہے، اس ملک کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کا ایک سیاسی موقف تو ہوگا، یا آپ کہیں گے کہ کیونکہ یہ ہمارے مخالفوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اچھا ہونے دیں؟ پھر آپ میں ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میں یہ بالکل نہیں کہتا. میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں. میں نے تو آپ کو چھوٹی سی بات کی ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور اس کو آگے فارورڈ کیجئے، آپ اس کو ضرور انڈورس کیجئے. میں نے تو کہا ہے کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ نے غلطی نہیں کی، اگر آپ نے خرابی نہیں کی تو آپ چھوڑ دیجئے، بیٹھ جائیے آرام سے، ٹھیک وقت ہے. کا انتظار کیجئے. جب اچھا وقت آئے گا تو پھر آپ چھلانگ لگا کے. اور اچھا، ایک بات میں اور آپ اب کو ذرا کر دوں، جی آپ کا یہ سوال بھی نہیں ہے اور آپ کے اس سے ریلیٹ بھی نہیں ہے. ایک صرف میری بات یاد رکھیں، خداوند کریم ہر چیز کی معافی ہے، تو غفور الرحیم ہے، معاف کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے. بے شک. لیکن جو کچھ کیا گیا ماضی میں، جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، جس قسم کے دین کے متعلق باتیں کی گئیں، جتنی آپ نے انبیاء کرام کے لیے باتیں کی، جتنی آپ نے خاتم النبیین کے لیے بات کی گئی، جتنی صحابہ کرام کے لیے بات کی گئی، آپ کا خیال ہے یہ کسی انسان کی پکڑ میں ہے؟ آپ کا خیال ہے یہ کسی قانون کی پکڑ میں ہے؟ آپ پتہ نہیں، ہم لوگ جذباتی بہت ہیں، ہم حقائق کو دیکھتے یہ تو آپ نہیں ہیں. مذہبی کارڈ استعمال کریں شیخ صاحب.
اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہ تو مذہبی کارڈ ہے. میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے تو بات کی ہے بس. اچھا, کیوں مذہب میرا حصہ نہیں ہے؟ ایک کیا میں اسلام پہ یقین نہیں رکھتا؟ بالکل کیا رکھتے میں ہیں. دین پہ یقین نہیں رکھتا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا مجھے مسلمان ہونے کا فخر نہیں ہے؟ کیا میں اسلام کی بات نہیں کر سکتا؟ نہیں آپ کیا میں ضرور جو دین پہ آپ تقرلا آپ کرے آپ تو میں ضرور اس کی کریں, بات نہیں کر ٹھیک. سکتا, اس کو کنڈیم اچھا نہیں کر سکتا؟ مجھے کرنا چاہیے. اگر میں نہیں کرتا تو پھر یہ یقین کیجئے یہ کرمنل ایکٹ بھی ہے اور خدا کی نظر میں یہ بری چیز. اچھا, اب ذرا تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت کے لوگوں کو منع کیا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کے خلاف کوئی سخت زبان استعمال نہ کی جائے. یہ خبر چلتی رہی, اس میں صداقت ہے؟ کوئی آپ تک بھی پیغام آیا؟ کیونکہ آپ میڈیا پہ بہت آتے ہیں آج کل ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, بڑے عرصے کے بعد آپ نے آنا دیکھیے شروع میں کیا. آپ کو بھی کہا انہوں نے؟ میں آپ کو گزارش کروں جی یہ اگر میاں صاحب نہ بھی کہیں, میں آپ سے ایک سچی بات کر رہا ہوں, میاں صاحب اگر اس بات کو نہ بھی کہیں تو میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اکابرین, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمدرد, ان کو میاں صاحب کی مینار پاکستان کی تقریر کے الفاظ کو سامنے رکھ کے اپنا ایٹیٹیوڈ بنانا چاہیے. بس ٹھیک ہے. اگر آپ کا رہنما, آپ کا لیڈر, آپ کا قائد اگر اخلاق, برداشت, تحمل اور محبت اور عزت کی زبان استعمال کرتا ہے تو آپ کو بھی وہی زبان استعمال کرنی چاہیے. یہ ویسے ہی ایک مناسب نہیں ہے اچھا, کہ آپ سیاست میں غلط الزامات لگائیں یا غلط الفاظ ہاں, استعمال کریں بد تہذیبی یا کا تو کسی کی خاتمہ دل ہونا, آزاری کریں. ہاں یہ بد تہذیبی مناسب کا نہیں. خاتمہ ہونا چاہیے شیخ صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک اگلی بات اور بھی بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی, ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کے لیے گئے تھے, لیکن یہ ویژولز وہ ہیں جن کی خواہش میرا خیال ہے ایک پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے آپ کو بھی تھی, صحافی بھی یہ ویژول تلاش کرتے رہے جب خان صاحب کی حکومت تھی کہ کبھی یہ بیٹھیں گے اپوزیشن کے ساتھ, کبھی یہ بیٹھیں گے اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ, کوئی اس طرح کی. تو اس ویژول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب ظاہر ہے آپ کی جماعت کے ساتھ ان کی بڑی قربت ہے, جماعت کی بھی ہے اور ان کی ذاتی میاں صاحب کے ساتھ بھی اب بہت قربت ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی, کیونکہ اسد کیسر صاحب لیڈ کر رہے تھے اس ڈیلیگیشن کو اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی مرضی اس ملاقات میں شامل تھی, سمجھا جائے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے؟ نہیں, میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے معتبر ہیں, بڑے عزت اور وقار کے مالک ہیں, یہ انہی کا فیصلہ ہے. کیا مناسب سمجھا ہے, کیسے ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں کیا بات ہوئی, اس ملاقات میں سیاسی گفتگو ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. اور یہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص اگر چل کے آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ کو دھتکار تو نہیں سکتے نا, آپ اس کو بیٹھنے کے لیے بھی کہیں گے, آپ اس کی خاطر مدارت بھی کریں گے. کس مقصد کے لیے گیا وہ, اگر وہ مقصد وہی ہے کہ آپ نے تعزیت کرنی ہے تو تعزیت کرنے کے بعد باہر آ کے اگر آپ کوئی بیان دیتے ہیں کسی قسم کے جس کا اس ملاقات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی کلیریفیکیشن بھی مولانا حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب بھی فرما ٹھیک سکتے ہے, ہیں. مجھے میں اس بارے میں ایک آخری کہہ بات نہیں جو سکتا. مجھے آپ سے پوچھنی ہے وہ دو باتیں ہیں اصل میں. ایک تو یہ بتائیے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں آئندہ وزیر اعظم کے لیے, آپ لوگ انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں اور اس میں اس کی ایک مزید آپ کہہ لیجئے کہ مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ آپ کی پارٹی نے کیا ہے, تو کون ہوگا دیکھیے میں آپ کی جماعت کا امیدوار وزیر اعظم کا؟ یہ سوال جو ہے نا بہت قبل اس وقت ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اس جماعت کے جو روح رواں ہیں, جو قائد ہیں, جو رہنما ہیں, وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے رہنما کو ناقابل قبول نہیں ہوگا. وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلے کو ہر کوئی شخص اس فیصلے سے متفق ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جب فیصلہ کیا تھا شاہد خان عباسی کا,
تو میرے خیال میں اس میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا. یوں ہی جب آپ کی الیکشن کمپین تو شروع ہو گئی. جی الیکشن کمپین شروع ہوگی جب آپ سندھ میں جائیں گے, جب آپ فرنٹیئر میں جائیں گے, جب آپ بلوچستان میں جائیں گے, پنجاب کا دورہ کریں گے, تو اس کے بعد جب الیکشن اناؤنس ہوگا, الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد خداوند کریم اگر آپ کو عزت سے نوازتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کا وزیر اعظم کا جو ہے کینڈیڈیٹ یا امیدوار وہ کون ہو. اچھا ابھی وہ بھی میاں صاحب اپنے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے کیوں فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب. آپ کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کس کو آئندہ کا وزیر اعظم دیکھ رہی ہے. البتہ جو اشتہاری مہم, بڑی بھاری بھرکم اشتہاری مہم جو پاکستان مسلم لیگ نواز میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ چلا رہی ہے, اس میں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ نواز شریف ہی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی, دیکھتے رہیے جی ٹی وی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ گلہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اب انصاف کے پلڑے شاید نواز شریف صاحب کے حق میں کہیں دور چلے گئے ہیں اور وہ جو توازن ہے وہ خراب ہو چکا ہے. ماضی میں مریم نواز صاحبہ انصاف کے پلڑوں کی برابری کا تقاضا کرتی دکھائی دیتی تھیں. اب جو کورٹس کی پروسیڈنگز ہیں, عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا. انہوں نے سائفر کے کیس پر سماعت اور کارروائی روکنے کی استدعا کی تھی عدالت سے, اور ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. لیکن عدالت نے یہ کہا کہ فیئر ٹرائل ہر ایک کا بنیادی حق ہے, جو کہ ہے اور آئینی حق ہے, لہٰذا اس کو انشور کرنے کی انہوں نے بات کی ہے. لیکن جو ایک اور ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ہے خیبر پختونخوا میں ایک مالی بحران, جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نگران کابینہ کے لوگ میڈیا پہ آ کے کافی جو دکھ ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مالی بحران بہت شدید ہے. صحت کارڈ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اب روک لیا گیا ہے, مریضوں کا علاج ممکن نہیں ہو پائے گا. اسی طریقے سے تنخواہوں میں کٹوتیوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے غیر معمولی بیرونی قرضے لیے, غیر معمولی اخراجات ہوئے ان کے دور میں, اس کی وجہ سے یہ بحران جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, سابق صوبائی وزیر ہیں, سینئر وزیر. جھگڑا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو جو گلے ہیں کل, یعنی کہ گزرے ہوئے کل نون لیگ کو یہی گلے تھے, کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا شاید آپ لوگ صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پائے؟ یہ فالس ایکویولنس ہے. پاکستان کا نظام کبھی پرفیکٹ نہیں رہا, لیکن آج تو دو لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسی عدالت سے. ایک طرف نواز شریف جو کہ کانوکٹ ہے, مجرم ہے, مطلب کورٹ سے ڈکلیئرڈ مجرم ہے نا, پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کورٹ نے فیصلہ صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور ایک طرف خان صاحب جن کا ٹرائل ابھی ہو رہا ہے, تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. تو مہربانی کریں اس پہ ہمیں یہ فالس ایکویولنس جو ہے وہ نہیں کریٹ کرنی چاہیے. ایک طرف وہ جو کانوکٹ اشتہاری آ جاتے ہیں اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ, وہ مینار پاکستان جاتے ہیں. اگلے دن جس ورکرز کنونشن کی اجازت لاہور ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیتی ہے, وہاں پہ پولیس آ کے ہمارے 60 لوگ اریسٹ کر کے وہ چھوٹا سا کنونشن بھی نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے, اب اس میں دو چیزیں. ایک میری پریڈکشن ہے کہ یہ جو بھی کریں عمران خان کو یہ توڑ نہیں سکیں گے اور نہ عمران خان کے ووٹ کو توڑ سکیں گے. یہ میں ایز اے پی ٹی آئی ورکر نہیں کہہ رہا, یہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہہ رہا ہوں. لیکن جھگڑا صاحب آپ نے تو ہونے کی کوشش ہو رہی ہے نا, آپ تو ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں, لیکن جو لوگ نکل گئے ہیں جنہوں نے, جی آپ کر لیجئے پریڈکشن, پھر میں سوال کرتی ہوں. دوسری پریڈکشن یہ ہے کہ اس کے علاوہ نواز شریف کو اگر اتنی زبردستی سے لانا ہے نا ایز پرائم منسٹر, اور اگین یہ صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ ابھی ساری پارٹیز کہنے لگی ہے, اور یہ جو لوگ نہیں بھی کہہ رہے ان کو بھی دلوں میں پتہ ہے. تو اگر یہ کرنا ہے نا, یہ یاد رکھیں
کہ کوئی بھی سسٹم اتنی زبردستی کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتا. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا پہلے سوچنا ہے. تو اگر پاکستان کا پہلے سوچنا ہے نا, جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے, سارے ایکسپیریمنٹس ہم نے کر دیے. اب ایک ایکسپیریمنٹ اور کرنا چاہیے ہماری تاریخ میں پہلی بار, اور وہ یہ کہ جس طرح سے آئین لکھا گیا اس طرح سے یہ امپلیمنٹ کرنے کی لیکن کوشش جھگڑا کریں. صاحب شاید وہ بھی ایسی کامیاب. زبردستی آپ کے مخالفین کے اوپر بھی ہوئی تھی 2018 میں. آپ کو یاد ہے جہانگیر خان ترین کے ساتھ کون لوگ آئے تھے, کن کو جہاز پہ بٹھا کے لایا گیا تھا, کن سے ٹکٹ واپس ہوئے تھے, سینٹ کے الیکشنز میں کیا ہوا تھا. تو یہ زبردستی جب پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہی تھی تب اچھی تھی, آج نہیں اچھی. ایک لمحے کے لیے میں مان لیتی ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زبردستی ہو رہی ہے. نہیں, مجھے پتا ہے کہ ویسے ایک لمحے سے زیادہ کے لیے آپ مان رہی ہوں گی, اور مجھے پتا ہے کہ کس ٹائپ کی ریسٹرکشنز آج کل ہوتی ہیں. لیکن اگین جو فالس ایکویولنس کی میں بات کر رہا ہوں, چلیں آپ ہی بتا دیں کتنی انفورس ڈس اپیرنسز ہوئی تھی, اور اس کے بعد چاہے آپ عثمان ڈار لے لیں, یا پھر فاروق حبیب لے لیں, یا پھر شیخ رشید لے لیں, یا پھر صداقت عباسی لے لیں, کہ جو بندہ وہ مہینے کے چلے کے بعد واپس آتا تھا تو وہ وہی بولتا تھا جس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنی بریک سے پہلے بولے. آپ یہ بتا دیں کہ ایک گاڑی میں 2 لوگ 9 مئی کو ٹریول کرتے, ختیجہ شاہ, اندلیب عباس. ایک ان میں سے آج بھی جیل میں ہے, اس کے باوجود کہ ان کو بیل ملتی ہے. دوسری جب ایک بار اپنی پولیٹیکل لائلٹی چینج کر دی تھی, اور شاید صحیح وجوہات سے کیا ہو, ٹھیک ہے, تو میرا اندلیب عباس سے کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن جھگڑا صاحب لیکن اس کے ہم بالکل اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. یہ بتا دیں کہ 2018 میں ایسے کتنے واقعات. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ 2018 سے 2022 تک ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے 150 اور 200 دنوں سے زیادہ جیلوں میں کاٹے. تو ایسا کیا انوکھا تھا جیل میں کہ پی ٹی آئی کے سبھی لوگ خان کو چھوڑنا شروع ہو گئے, سارا ملبہ بھی انہیں پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, بہت میرے خیال میں جی پہلے تو تنزیلہ آپ نے جواب میرے سوال کا نہیں دیا, کیونکہ اس کا جواب ہے نہیں. دوسری چیز, اس سے بھی میں ڈس ایگری کرتا ہوں. پاکستان میں پولیٹیکل ریپریشن ہوئی ہے, کسی مین اسٹریم پارٹی کے ساتھ اتنی پولیٹیکل ریپریشن کبھی نہیں ہوئی. ذاتی طور پہ چھوڑے, میں تو 2018 میں آیا تھا, میں نے تو پشاور میں بڑا کلین الیکشن دیکھا تھا. میں نے تو وہ پوچھے جو میں نے دیکھا تھا, مجھے تو نہ کبھی کسی نے کہا. میں نے تو 2018 میں ایک پرفیکٹ جمہوری سسٹم اپنے حلقے کے حد تک دیکھا, ٹھیک ہے. لیکن آج کل تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے نا, اور جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے کنکلوژنز ڈرا کر رہا ہے. صحیح. تو ابھی بھی آپ بات کریں کہ اتنی ریپریشن کے بعد اگر 2 چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کی 80-90% پارٹی ابھی بھی انٹیکٹ ہے, اور آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ ہو رہا ہو. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے؟ 80-90% پارٹی ہے انٹیکٹ ابھی بھی, یہ کبھی ہوا ہے؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ 80-90% پارٹی ابھی بھی انٹیکٹ ہے؟ بالکل ہے. ہمارے پنجاب کے 80 سے 90% جو کینڈیڈیٹس ہیں جن کو ٹکٹس اوارڈ کی ہوئے تھے, وہ سارے انٹیکٹ ہیں. اور جو ووٹ بینک ہے جو سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, وہ تو میرے خیال میں بڑا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر خان صاحب کے بغیر الیکشنز ہوں گے, اگر خان صاحب کے بغیر الیکشنز ہوں گے, یعنی کہ وہ جیل میں ہی ہوں, اور ہو سکتا ہے ان کو کیسز میں سزا ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ انتخابی عمل سے باہر ہوں, تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں اپنا ڈیٹا بیس اور اپنا خیال کہ اتنا ووٹ بینک ہوگا, وہ تب بھی رہے گا؟ یو تھنک سو؟ میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کو بین بھی کر دیں, کیونکہ یہ افواہیں چلتی رہتی ہیں. جی یہ ہمارا سمبل بھی لے لیں, جو کہ یہ نہیں لے سکتے, لیکن بیٹ نہ ہو, بال ہو, وکٹ ہو, ٹھیک ہے, ہر کسی کا علیحدہ سمبل ہو. میرے خیال میں ہمارے منہ پہ ٹیپ لگ جائے, ہماری ہاتھ جو ہے وہ پیچھے باندھ دیے جائے, ہمارے پیر جو ہے وہ باندھ دیے جائے,
लोगों ने वोट इमरान खान को ही देना। अच्छा, एक जरा जल्दी से 2 बातें मुझे आपसे और पूछनी है, वक्त क्योंकि इसलिए हाँ वक्त कम है। ये इसलिए जी हम्म, आप मुझे तो लगता है कि वक्त बहुत है। नहीं आपके क्योंकि पास यकीनन वक्त है, और वो आखिर में मैं आपसे पूछूंगी। हमने 90 दिन को एक नई डेफिनेशन दे दी। अच्छा, वक्त जहाँ बहुत पे है। 90 दिन लिखा गया था, वहाँ पंजाब और केपी में 300 दिन हो गए, तो वक्त तो बहुत है। अच्छा, जहाँ पे 90 दिन में फेडरल अब इलेक्शन होने तब्दीली, थे, वहाँ पे 90 अच्छा दिन में हल्का बंदियां नहीं हो। एक तब्दीली हमें नजर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आपके कुलीग्स हैं, असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ, जुनेद अकबर, वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए थे, ताज़ियत के लिए गए थे। बहुत अच्छी बात है। हम तो खान साहब की हुकूमत में मुसलसल ये बात करते रहे कि सियासी मुखालिफ होना, इख्तलाफ राय होना मुख्तलिफ है, लेकिन ये इस तरह की मेल मुलाकातें होनी चाहिए। लेकिन बहुत सख्ती थी इस मुलाकात को, बहुत सारे मानी पहनाए जा रहे हैं। ये एक फातह खानी की गर्ज से की गई मुलाकात है। आप इसको कैसे देखते हैं, इस मुलाकात को? बिल्कुल जैसे आपने कहा, एक फातह ख्वानी थी, और जैसे आपने कहा, आप हमेशा कहते थे कि ये मुलाकातें जो है वो होनी चाहिए, तो असद कैसर साहब ने कर दी। इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं अपने सपोर्टर्स को सबको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि पीटीआई अपने नजरिए से, इमरान खान के नजरिए से नहीं हटेगा। आखिर में जल्दी से अगर आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, सदर साहब को कहा आपके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जो मीडिया पे आते हैं कि उनको बातचीत करवानी चाहिए तमाम इदारों के साथ, पीटीआई की ख्वाहिश है कि कोई बातचीत हो और ये मामला हल हो या नहीं? बिल्कुल ख्वाहिश है, और एक चीज से हमें हटना है तंजीला, सब ने हटना है। वो ये कि पाकिस्तान के इदारे हमारे इदारे हैं, जो भी एक दूसरे से गिले शिकवे हो ना, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग नहीं है। ना हमें लेनी चाहिए, ना केयर टेकर गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, ना इदारों को लेनी चाहिए। इसमें किसी का फायदा नहीं है। हमें अपनी फौज पे फख्र करना है। मैं अपने उन सपोर्टर्स को भी जो सोशल मीडिया पे अगर गलत बात करते हैं, उनको भी कहता हूं कि एहतियात से बात करें, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का होगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये तल्खी का माहौल खत्म करें। जी, इससे होगा कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब। यकीनन तल्खी का माहौल ख़त्म होना ही पाकिस्तान के मफाद में है। जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।